नाज़रीन, इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी खबरें हमारे पास पहुंच रही हैं और पहली खबर तिल अवीव से सामने आ रही है, जहां पर एक बड़ा हमला हुआ है। इसकी इत्तला सामने आ रही है। एक बहुत बड़े धमाके तिल अवीव में सुने गए हैं। इसके साथ साथ ईरान से बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि ईरान ने तमाम एयरलाइंस को कह दिया है कि वो रीशेड्यूलिंग शुरू कर दें और जो ईरान की एयर स्पेस है उसको इस्तेमाल करने से अवॉइड किया जाए। ये वाज़े इस वक्त जो है ना सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है कि ईरान अभी किसी भी वक्त हमला करने जा रहा है। ईरान ने तमाम एयरलाइंस को कह दिया है कि वो एयर स्पेस को जल्द अज जल्द जो वो खाली करें और उनको रीशेड्यूल करने के हवाले से लिखा गया है। इसी दरमियान नाज़रीन, हिजबुल्लाह की जानिब से कई एक शहरों के ऊपर बड़े हमले किए गए हैं, जिसमें नहारिया, अकर और बाकी शहर भी शामिल हैं, जिसमें कई इंपॉर्टेंट बेसेस भी अकर के अंदर, जैसा कि एक इंपॉर्टेंट तरीन बेस है उसको निशाना बनाने की जो तफसीलात है वो सामने आ रही हैं। आईसीसी की जानिब से जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके प्रोसिक्यूटर इस वक्त डटे हुए हैं फ़लस्तीन के लिए, और इस वक्त कुछ नया इकदाम उन्होंने उठाया है कि फिल फॉर नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट जारी किए जाएं। बहुत बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि ब्रिक्स की मेंबरशिप मिलने जा रही है फ़लस्तीनी रियासत को। जी हाँ, फ़लस्तीन बतौर स्टेट, एक आज़ाद रियासत के तौर पर ब्रिक्स को ज्वाइन करने जा रहा है। यह बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा इस तनाज़े में, और यह बहुत बड़ी सफारती जीत होगी, और एक दुनिया का सबसे मजबूत तरीन ब्लॉक जो है वो फ़लस्तीन को सपोर्ट करने जा रहा है। तो इसके ऊपर बिल्कुल मतलब एक दौड़ें लगी हुई हैं तिल अवीव और वाशिंगटन की, और ये किसी तौर पर इसराइल को काबिल कबूल नहीं होगा, लेकिन चाइना और रशिया ये करने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ईयू, यूरोपीय यूनियन में नाज़रीन फड्डा पड़ा हुआ है। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस वहां पर सामने आ गई हैं और उन्होंने कहा कि इसराइल से जितने भी मुआहदे किए हुए हैं सारे के सारे कैंसिल करो। मीडिया यूरोप में निकल कर सामने आ गया है। तो वहां पर लोग पहले निकले हुए थे, बैंकों के साथ बाइकआउट हो रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। अब मीडिया बाकायदा तौर पर कूद गया है फ़लस्तीन के हक में। तो यह भी बहुत बड़ी खबर है। लिबिया ने ऑयल बंद कर दिया है, जिसका बरह रास्त फायदा जो है वो हो रहा है किस तरह से रशिया को। और रशिया से बहुत बड़ी खबर यह है कि इन 2 से 3 सालों की जंग का सबसे बड़ा अटैक रशिया की जानिब से यूक्रेन के ऊपर किया गया है। लड़ाई बहुत ज्यादा वहां पर तेज हो गई है, और साथ जॉर्जिया में फड्डा पड़ गया है। वहां पर रशियन फोर्सेस आ सकती हैं, क्योंकि यूएस अमेरिका वहां पर कुछ ऐसा प्लान कर रहा है। तो हर तरफ दुनिया में देखें तो क्योस है, हर तरफ देखें तो जंगें एस्केलेट हो रही हैं, हर तरफ देखें तो मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी ताइवान का फ्रंट खुलने जा रहा है, ये बात ज़हन में रखें। अभी जो जैक सल्वन है वो आज चाइना पहुंचेंगे। ताइवान का फ्रंट किसी भी वक्त खुल सकता है। तो ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं तिल अवीव के ऊपर। और तिल अवीव में जब भी कुछ होता है तो वो जाहिर बात है टॉप न्यूज़ होती है। तिल अवीव में नाज़रीन बड़े धमाके सुने गए हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, और यही इसराइल की आज जो है उसके ख़त्म होते और उसके शिकस्त का सबसे बड़ा सबूत है कि धमाके हुए हैं। ये नहीं पता कि ये धमाके कैसे हुए हैं, बाहर से किसने अटैक किया है नहीं पता, और क्या जंगजू कहीं अंदर दाखिल हुए हैं और उन्होंने जाकर कोई ब्लास्ट किए हैं ये भी नहीं पता। अब ये चैनल 12 इसराइल का और फिर अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, एक्सप्लोजन्स इन तिल अवीव अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस एंड इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे। एनी शाहिदीन बता रहे हैं कि उन्होंने धमाके देखे हैं, और इस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये कहां से और कैसे अटैक हुआ है। दरअसल जो नाज़रीन ये मल्टी फ्रंट वॉर एस्केलेट हो रही है, इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। तो इसराइल बहुत डेस्परेटली वो फेल हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि कहीं यमन अटैक कर रहा है, कहीं इराक कर रहा है, अब शाम की जंगजू तंजीमें एक्टिव हो गई हैं, लेबनान कर रहा है, जॉर्डन से उनको सबसे बड़ा खतरा इस वक्त लाक है। फिर दरमियान में गजा से रॉकेट्स आ रहे हैं, और वो भी जैसे कल अटैक किया गजा से रॉकेट्स फायर हुए और वो एक्सप्लोड हुए तिल अवीव में जाकर, और आयरन डोम नाकाम नहीं बना सका। तो 5-6 फ्रंट्स उनके खिलाफ खुले हुए हैं, कहीं पता नहीं चलता कि कहां से ये आ रहा है। मिसाल के तौर पे आप ये वाली हेडलाइन देखिए, अनआइडेंटिफाइड ड्रोन्स इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम ईस्ट कंफ्यूजेस इजरायली मिलिट्री। अब वो ईस्ट वाली साइड पे, यानी ये शाम वाली साइड, और शाम और जॉर्डन का जो बॉर्डर है इस दरमियान एरिया से जो है वो ड्रोन्स आना शुरू हो गए। मतलब कंफ्यूज, इजरायली मिलिट्री कंफ्यूज, उनको समझ नहीं आ रही कि वो करें तो करें क्या, कौन से बॉर्डर का दिफा करें। उधर मेडिटेरियन साइड से भी हमले हो रहे हैं, वहां से भी ड्रोन्स घूम कर आ रहे हैं। तो ये बता रहा है कि इसराइल की
یہ کتنی سبکی اور کتنی شکست اور ان کی پوری جو کیپیبلٹیز تھی وہ ایکسپوز ہو کر سامنے آ رہی ہیں. وہ 100 جو جیٹس نے جا کر اٹیک کیا ہے اس کا بھی آگے چل کر ہم مزید تفصیلات پہ بات کرتے ہیں. وہ ایک الگ دنیا میں مذاق بنا ہوا ہے کہ اچھا 100 جیٹس نے جا کر حملہ کیا اور اس کے باوجود حزب اللہ 340 راکٹس داغنے میں کامیاب ہو گئی. تاریخ کا سب سے بڑا حملہ. ٹھیک ہے, تو پوری طرح سے سبکی اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کی ہو رہی ہے. اچھا آگے ناظرین چلتے ہیں تو ایران سے بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا کہ مذاکرات فیل ہو چکے ہیں. قطر کے وزیر اعظم ایران گئے اور اس سے مطلب یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. جو ٹائم لیا گیا تھا ایران سے ان کو کنوے کر دیا گیا کہ بھئی ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے وائٹ ہاؤس کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ وہ جی قطر میں اب مزید ہم کوشش کر رہے ہیں, ہماری ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں, وہ ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر ڈسکشن جاری رکھے ہوئے ہیں, لیکن یہ چیپٹر اب کلوز ہو چکا ہے. امریکہ تو اس لیے اس کو رکھے ہوئے ہیں نا کہ بھئی کل کو بھی ہم یہی بیانیاں بنائیں گے جب ایران حملہ کرے گا کہ جو ہے وہ دیکھیں ہم تو سیز فائر کی کوشش کر رہے تھے. لیکن وہ امریکہ نے تو بیانیاں بنانا ہے. اصل بات تھی عرب کہ عربوں نے ایران سے ٹائم لیا تھا. عربوں کو بتانا ضروری تھا, عربوں کو سمجھانا ضروری تھا کہ ایران ذمہ دار نہیں ہے بلکہ نتنیاہو ذمہ دار ہے. تو ایران نے پوری زبردست حکمت عملی کے ساتھ ٹائم دیا عربوں کو, اور اب عربوں کو سمجھ آ گئی ہے. ایک ایک سے رابطہ ہوا انکلوڈنگ سعودی عرب, اور سب کو کنوے کیا گیا اور سب کو بڑے اچھے طریقے سے اب پتہ ہے. تو وہ چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو گیا. تو اس کے بعد اب سب کی نظریں ایران کے اوپر لگی ہوئی ہیں. ایئر کرافٹ کیریئر کوسٹل لائن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ ایران نے اب حملہ کرنا ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب ہم ایسے فیز میں داخل ہو چکے ہیں کہ جو سب سے خطرناک فیز ہے, جس میں کسی بھی لمحے آپ ایران کا حملہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کسی بھی لمحے یمن کا حملہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کسی بھی لمحے حزب اللہ کا دوسرا فیز ہے وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اور کسی بھی لمحے آپ جوائنٹ اٹیک بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اس زمن میں سب سے بڑی خبر سامنے آ گئی ہے, وہ یہ ہے کہ ایران کی جانب سے جو ہے وہ ایئر لائنز کو لکھا گیا ہے کہ وہ ری شیڈیول کریں اور ایران کی جو ایئر سپیس ہے اس کو جلد از جلد استعمال کرنا جو ہے وہ ختم کریں. یعنی ظاہری بات ہے, اب دیکھیں نا فلائٹ شیڈیول ہوئی ہوتی ہیں, سارے معاملات ہوتے ہیں, تو انہوں نے ان کو تھوڑا سا ٹائم دیا ہے کہ ہنگامی سطح پر جتنی جلدی اپنی فلائٹس کو ری شیڈیول کریں اور ایئر سپیس کو خالی کرنا شروع کر دیں. اب یہ اس میں بہت غیر معمولی بات یہ ہے کہ پہلی بار اس پورے 25 دنوں میں جو ہے وہ ایران کی جانب سے تمام ایئر لائنز کو لکھا گیا ہے. اس سے پہلے ان 25 دنوں میں اس سے پہلے نہیں ہوا. جب جنگی مشقیں بھی ہو رہی تھی تو تمام ایئر لائنز کو نہیں کہا گیا تھا. اب تمام ایئر لائنز کو کہا گیا ہے کہ وہ ری شیڈیول کریں اور جو ایئر سپیس ہے اس کو ذرا خالی کرنا شروع کر دیں. اور ابھی بھی جب آپ استعمال کر رہے ہیں تو احتیاط سے, اور کچھ علاقوں میں تو بالکل فی الحال مطلب فوری طور پر وہ خالی کر دیں. تو یہ واضح انڈیکیشن ہے اور اس کی تیاری ہو رہی ہے, کسی بھی لمحے آپ ایران کا جو حملہ ہے وہ ایکسپیکٹ کریں گے. اس حوالے سے وائٹ ہاؤس کی بھی کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں ایران کے حملے کے حوالے سے. ذرا دیکھیے, وی آر کوآرڈینیٹنگ ود اسرائیل ریگارڈنگ اینی پاسبل ایرانین اٹیک. کسی بھی وقت ایران کا جو اٹیک ہو سکتا ہے اور ہم اسرائیل کے ساتھ مسلسل کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. تھریٹ آف اٹیک اگینسٹ اسرائیل بائی ایران اینڈ پراکسیز اسٹل ایگزسٹ, یو ایس پینٹاگن سیز. ایسا نہیں ہے کہ ایران کسی دباؤ کے اندر آ گیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو اتنی ملٹری وہاں پر بھیجی ہے اس سے ایران ڈر گیا ہے, ایسا نہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ نیوکلیر سب میرین بھی ہماری آ گئی ہے تو اس سے ایران پیچھے ہٹ گیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ پورے یورپ نے دباؤ استعمال کیا تو ایران چپ کر کے پیچھے بیٹھ گیا. ہم اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ بہت سیریس کانسیکوینسز ہوں گے اور یہ چانسز ہیں کہ امریکہ براہ راست حملہ بھی کر سکتا ہے. ایئر کرافٹ کیریئر ایران کی کوسٹل لائن کے اوپر کھڑے ہیں, اس کے باوجود ایران جو ہے وہ کسی بھی لمحے حملہ کر سکتا ہے, یہ پینٹاگن کہہ رہا ہے. مطلب کسی بھی چیز نے ایران کو جو ہے وہ ڈرایا نہیں ہے. تو یہ تمام حوالوں سے کلیئر ہے, ایرانی حملہ ایکسپیکٹ کریں کسی بھی وقت. اب اگلی بات ناظرین یہ ہے کہ اسی درمیان ایران کی جانب سے کویت سے بھی رابطہ ہوا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی زبردست حکمت عملی کے ساتھ ایران چل رہا ہے نا, ہمیں ایسی ہی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اسلامی دنیا کو ایسی ہی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو ڈپلومیٹیکلی, پولیٹیکلی اور ملٹریلی, اکنومیکلی اتنی وائز ہو, اتنی سمجھدار ہو اور اسٹریٹجک پیشنس رکھتی ہو. ایران نے اس معاملے میں بہت گین کیا ہے, زبردست طریقے سے فلسطین کا مقدمہ لڑا ہے اور زبردست طریقے سے اسرائیل کو آئسولیٹ کیا ہے, اسرائیل کو عربوں سے بھی آئسولیٹ کیا ہے. یہ بہت بڑی جیت یہاں پر ایران نے حاصل کی ہے. ایران نے مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ الگ سے کوآرڈینیشن کی, اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ الگ سے, یورپینز کے ساتھ الگ سے, ساری دنیا کو یقین دلوایا کہ کیا اصل معاملہ ہے, حقائق سامنے رکھے. اور آج دیکھیں کہ وہ بہت فروٹفل ثابت ہو رہے ہیں.
تو اسی زمن میں کویت سے بھی رابطہ کیا گیا ہے. کوئی ملک ایسا نہیں رہا جس سے ایران نے اس درمیان رابطہ نہ کیا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی زبردست ایک گریٹ گیم کے طور پر ایران اپنے معاملات کو آگے بڑھا رہا ہے. اسی درمیان ناظرین حزب اللہ کی جانب سے تازہ ترین تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. حزب اللہ نے بہت بڑے اٹیک ابھی کیے ہیں, بہت سارے شہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے, لیکن اس سے پہلے میں ذرا وائٹ ہاؤس کی 2 سٹیٹمنٹس جو حزب اللہ کے حوالے سے آئی ہیں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں, پھر حزب اللہ کے حملے آپ سے شیئر کریں گے. وائٹ ہاؤس نے ناظرین یہ کنفرم کیا ہے, وائٹ ہاؤس نے, کہ حزب اللہ کا جو حملہ تھا وہ انپریسیڈنٹڈ لیول کا تھا. وائٹ ہاؤس نے مانا ہے کہ حزب اللہ نے تاریخی حملہ کیا, مطلب وہ پریمپٹیو سٹرائک کو انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہے. وائٹ ہاؤس نے مانا ہے کہ حزب اللہ کا حملہ جو ہے وہ بہت تاریخی نوعیت کا تھا. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی لمحے حزب اللہ اپنا سیکنڈ فیز لانچ کر سکتی ہے. یہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے بات سامنے آ رہی ہے. حزب اللہ لیٹسٹ اٹیک واز انپریسیڈنٹڈ ان اٹس سائز اینڈ سکوپ. اپنے سکوپ کے حوالے سے, اپنے سائز کے حوالے سے یہ بہت غیر معمولی نوعیت کا حملہ تھا. مطلب واقعتاً اس نے سرپرائز کیا ہے دنیا کو اور امریکہ کو بھی. وی ہیو ٹو اسیوم دیٹ حزب اللہ از اسٹل ریڈی ٹو اٹیک اسرائیل. مطلب ان کا کسی بھی وقت جو دوسرا فیز ہے وہ شروع ہو سکتا ہے. اور سیم وہ بات کر رہے ہیں ایران کے حوالے سے کہ وہ ریڈی ہیں, وہ تیار ہیں, کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں. سیم جو معاملہ ہے حزب اللہ کے دوسرے فیز کا. اچھا, تو اب یہ صورتحال ہوگی. اب تازہ ترین جو حزب اللہ نے حملے کیے ہیں, بہت سارے شہروں کو نشانہ بنایا ہے. یعنی 2 کیٹیگریز میں آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے حزب اللہ کے حملوں کو. ایک ہے بیروت کا جواب, جس کا سنڈے کو آغاز کر دیا گیا ہے اور پہلا فیز مکمل کیا ہے. اس کے جواب میں اب دوسرا فیز وہ کسی بھی وقت لانچ کریں گے, اور پہلے میں انہوں نے 340 داغے ہیں, تو اگلے میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ 600 اور 1000 بھی ہو سکتے ہیں. یہ امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ 1000 میزائل اور راکٹس حزب اللہ تیار کر رہی ہے, اور اب کی بار تل ابیب بھی شامل ہوگا, کیونکہ پہلے تو ان کو مسئلہ نیگوسیشنز والا تھا, وہ اب ختم ہو گیا ہے. تو 2 طریقوں سے ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے حزب اللہ کے حملوں کو, بیروت کا جواب الگ سے, اور جو روزانہ کی بنیاد پر حملے ہیں وہ الگ سے جاری ہیں. تو ایسی وفاداری بھی شاید کسی نے نبھائی ہو. تو حزب اللہ نے ابھی زبردست جو حملے کیے ہیں ان میں ملٹری بیس نارتھ آف دا آکوپائڈ سٹی آف اکر واز ٹارگیٹڈ بائی سوسائڈ ڈرونز لانچ فرام لیبنان. اکر کے اندر سنڈے کو جو حملہ ہوا اس میں بھی اکر جو ہے وہ بہت زیادہ انڈر اٹیک آیا, اور آج بھی وہاں پر ایک بیس کو نشانہ بنا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین ایک جو آفیسرز کا ہیڈ کوارٹر جہاں پر ان کی پریزنس تھی وہاں پر اٹیک کیا گیا ہے, ایک ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے. Our fighters launched an attack with suicide drones on the newly established headquarters of 146 Division in Sharaga Barracks. The marches targeted the locations of officers and soldiers of 146 Division and hit their targets accurately. بہت کامیابی کے ساتھ آفیسرز کی جو پریزنس جہاں پر تھی, جو جہاں اس ہیڈ کوارٹر کو جہاں پر وہ موجود تھے, کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے. About 20 rockets fired towards Israeli towns on the northern border with Lebanon. کچھ ٹاؤنز کے اوپر 20 راکٹس فائر کیے گئے. Drone attack on the western Galilee and the upper Galilee and air raid sirens sound in the region. ویسٹرن گلیلی کے بڑے ایریاز میں اور اپر گلیلی کے بڑے ایریاز میں ڈرونز فائر کیے گئے ہیں, اور مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ سائرنز بج رہے ہیں. ایئر ڈیفنس سسٹم لانچ انٹرسیپٹر میزائل ان دا سٹی آف نہاریا ناردرن اسرائیل. نہاریا تک کے شہروں کو نشانہ بنایا گیا, اور وہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ انٹرسیپٹر میزائل جو ہے وہ لانچ ہوئے ہیں. حزب اللہ از اریزنگ اسرائیلی ڈیٹرنس, فارمر اسرائیلی جنرل. مطلب ٹوٹل ایک ناکامی, ٹوٹل ڈیزاسٹر. ان کے اپنے لوگ بھی ایکسپوز کر رہے ہیں, مطلب اپنی شکست کو بیان کر رہے ہیں. امریکہ بھی کر رہا ہے, امریکی تھنک ٹینکس بھی کر رہے ہیں, مڈل ایسٹ کے تھنک ٹینکس بھی کر رہے ہیں, اور یورپین تھنک ٹینکس اور گورنمنٹ آفیشلز بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں. اب ناظرین یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز میں ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, یہ آپ سمجھ لیں کہ میڈیا سے ہٹ کر جو آپس میں اس وقت ریزسٹنس اور ایران اور آپس میں رابطے کر رہے ہیں, جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اٹیک کیا جائے. ٹھیک ہے, یعنی اب دیکھیں نا کہ ایران نے اٹیک کرنا ہے, تو سوال یہ ہے کہ کس سکیل کا اٹیک ہوگا. اپریل میں بھی ایک ایران نے اٹیک کیا تھا, کیا یہ ویسا ہی اٹیک ہوگا یا اس سے کچھ ہٹ کے ہوگا؟ تو سکیل کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو اس وقت یہ ڈسکشن ہے کہ بہت بڑا اٹیک کیا جائے. اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک جو اقدامات اٹھائے ہیں امریکہ نے, اس نے بھرپور دھمکیاں تو لگائی ہیں, اس نے اپنی فوج بھی بھیجی ہے, اس نے سارا کچھ کیا ہے, لیکن یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اس وقت ایک وائڈر سکیل وار نہیں چاہتا ہے. وہ غزہ میں معاملات کو جاری رکھنا چاہتا ہے جیسے اسرائیل چاہے, وہ سارا اسرائیل کے اوپر ریئل پریشر بھی وہ نہیں ڈال رہا, بالکل یہ ساری چیزیں. لیکن وائڈر وار کے لیے وہ ایسے آپٹکس تو دے رہا ہے کہ ہم تیار ہیں, ہماری فوج یہ وہ,
لیکن وہ چاہتا نہیں ہے. اور اس کا ایک سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ کبھی بھی الیکشنز کے دوران تو جانا نہیں چاہے گا. یہ تو بہت صاف بات ہے کہ الیکشنز ادھر ہو رہے ہیں اور امریکہ ایک اتنی بڑی جنگ میں چلا جائے جو عالمی جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے, اور اس کی لیڈرشپ کی حالت یہ ہے کہ وہاں پر فیصلہ کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے. نیتن یاہو ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. اس سے واضح لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شو تو کر رہے ہیں, اپنی ڈیٹرنس تو دکھا رہے ہیں, لیکن وہ ایک بڑی جنگ میں نہیں جانا چاہتے ہیں فی الحال کے لیے. الیکشن کے بعد وہ جائیں, لیکن فی الحال ان کی پرائرٹی یہی ہے. اچھا, تو اگر یہاں پر ایک میجر اٹیک کیا جاتا ہے, یعنی ایک بھرپور ملٹری پریشر استعمال کیا جاتا ہے اور امریکہ کو لگے ایسے کہ اب مطلب بڑی جنگ چھڑنے جا رہی ہے, حزب اللہ اور ایران نے مطلب وہ آ پڑے ہیں, مطلب انہوں نے آ کر حملہ کر دیا, میجر اٹیک, تو ایک پورا خطرہ پیدا ہو جائے ریئل وار کا, ریئل وائڈر وار کا. تو ایکسپرٹس کی بھی رائے اس حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے, اور جو بیک اینڈ کے اوپر جو چیزیں آپس میں وہ ڈسکس کر رہے ہیں ریزسٹنس اور ایران, کہ یہ وہ چیز ہوگی, یہ وہ ٹائم ہوگا جس میں ایکسٹریم پریشر آئے گا, اور یہ ملٹری پریشر کمپیل کر سکتا ہے امریکہ کو کہ وہ ریئل پریشر استعمال کرے نیتن یاہو کے اوپر کہ وہ جنگ روکے. تو یہ ایک سینیریو ہے. اب یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ الگ چیز ہے, کیونکہ یہاں پر ایکچولی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. ممکن ہے کہ اس کے بعد واقعتاً بڑی جنگ چھڑ جائے, لیکن یہ ایک طریقہ کار ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اور اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے, اور یہ کافی چانسز ہیں کہ بہت میجر اٹیک ہوگا ایران, یمن اور حزب اللہ کی جانب سے. آگے نظر چلتے ہیں تو یمن کے بھرپور حملے ساتھ ساتھ جاری ہیں. ابھی انہوں نے ایک اور جہاز کو غرق کیا ہے 61 نوٹیکل مائلز کے فاصلے کے اوپر, تابڑ توڑ اور بہت مطلب ہیویسٹ اٹیک. ایک ایک میزائل نہیں داغے جا رہے, 4 5 میزائل جو ہیں وہ ایک ایک جہاز کے اوپر داغے جا رہے ہیں. آگے نظر چلتے ہیں تو خبر یہ بھی بہت بڑی خبر ہے, اور فلسطین جو ہے وہ جوائن کرنے جا رہا ہے برکس کو, بطور ریاست فلسطین برکس کو جوائن کرنے جا رہا ہے. ساری دنیا کی اس وقت دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ وہ برکس کو جوائن کریں, اور برکس نے انوائٹ کیا ہوا ہے فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ. اکتوبر میں جو میٹنگ ہو رہی ہے, اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ فلسطین باقاعدہ ممبرشپ کے لیے بھی اپلائی کرنے جا رہا ہے. تو یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے, یہ بہت بڑی اچیومنٹ اس حوالے سے ہے کہ برکس جو ہے یہ دنیا کو بدلنے جا رہا ہے. برکس وہ ہے جو دنیا کا نیا رولر ہے. برکس کی جو میٹنگ اکتوبر میں ہونے جا رہی ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. وہ نئی کرنسی بھی لے کر آ رہی ہے, نئے گلوبل آرڈر کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں, مطلب وہ نیٹو کے مقابلے میں ایک نیا اتحاد, اور نئے آرڈر کے لیے دنیا میں وہ ایک نیا اتحاد ہے. ٹھیک ہے, بہت فاؤنڈیشنل چینجز دنیا میں یہ برکس کرنے جا رہی ہے. مطلب چائنا, رشیا, ایران, ساری بڑی طاقتیں, ادھر سے برازیل, انڈیا, ساؤتھ افریقہ, تو آپ اندازہ لگائیں, اور مزید دنیا کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. ایک ایک ملک برکس کو جوائن کرنا چاہتا ہے. ادھر سے ایجپٹ چلا گیا, سعودی عرب, یو اے, قطر, اور باقی افریقن بہت سارے کنٹریز, ابھی آذربائیجان, ملیشیا, انڈونیشیا, تھائی لینڈ, مطلب دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے. وہ برکس جو ہے وہ فلسطین کو انوائٹ کر رہی ہے اور اس کو ممبرشپ دینے جا رہی ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی کہ اسرائیل نے یہ جنگ چھیڑی تھی فلسطین کا نام و نشان مٹانے کے لیے, اور اس فلسطین کو اتنا بڑا مطلب ریکگنیشن جو ہے وہ ملنے جا رہی ہے. تو مجھے بتائیے, جس تنظیم کا وہ حصہ بننے جا رہے ہیں, جس اتحاد کا وہ حصہ بننے جا رہے ہیں, وہ ختم ہونے دے گا فلسطین کو؟ فلسطین ختم ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے. اس کی تو پاور میں اضافہ ہو رہا ہے, ڈپلومیٹکلی بھی اور ملٹریلی بھی جو شکست اسرائیل کو ہوئی ہے, فلسطین کی مطلب دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے, اسرائیل آئسولیٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے گا برکس میں فلسطین کی جو ریکگنیشن ہے, اور زبردست طریقے سے رشیا اور چائنا آلریڈی مقدمہ لڑ رہے ہیں. اس کے بعد تو ان کا ممبر ہوگا نا فلسطین, تو وہ بھرپور سپورٹ جاری رکھیں گے. تو یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, وقت مزید آپ کو یہ اس حوالے سے ثابت کرے گا کہ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے فلسطین کی, جس کو اپنے نہیں مانتے تھے. اپنے کیا کہتے تھے فلسطین کو 7 اکتوبر سے پہلے؟ یحییٰ سیور نے کیا انٹرویو دیا کہ ہمیں کہا جاتا تھا ان کو تھوڑا سا آٹا روٹی دے دو اور یہ چپ کر کے پڑے رہیں گے. ٹھیک ہے, یہ اپنوں نے سلوک کیا اور بیٹریل کیا ہے پوری طرح سے فلسطین کے ساتھ. اچھا, آگے ناظرین چلتے ہیں تو آئی سی سی کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. آئی سی سی کے ناظرین جو پروسیکیوٹر ہیں, بڑے زبردست آدمی ہیں, دبنگ آدمی ہیں, اور بھرپور طریقے سے فلسطین کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. بالکل وہ جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ایک پورا دباؤ بنا کر انہوں نے رکھا ہوا ہے, اور بہت زیادہ پریشر ہے پروسیکیوٹر کے اوپر
لیکن وہ مطلب کمال آدمی ہوئے ہیں اور انسانیت کے لیے اس وقت وہ لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے میڈیا کے اوپر آ کر CNN کے اوپر آ کر بتایا کہ کس کس ملک نے ان کے اوپر پریشر ڈالا، اور وہ پریشر سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج ان کا بیان آیا ہے، delay in issuing arrest warrants against Netanyahu and Gallant despite request in May is obstruction of justice۔ ابھی 3-4 دن پہلے پروسیکیوٹر نے ججز کو کہا کہ فل فور وارنٹ جاری کیے جائیں، آج وہ پھر بیان دے رہے ہیں کہ جو ہم وارنٹ میں انتظار کر رہے ہیں، مطلب جو دیری کر رہے ہیں، یہ جسٹس میں ڈیلے کر رہے ہیں۔ تو ایک بھرپور اپنی حد تک وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں، ایک ایک شخص نے اس انسانیت کے لیے مقدمہ لڑا ہے، فلسطین کے لیے مقدمہ لڑا ہے۔ اب ذرا یورپ کی صورتحال دیکھیے، میڈیا گروپس ارج یورپی یونین ٹو سینکشن اسرائیل سسپینڈ ٹریٹی۔ مجھے بتائیے یورپ کیسے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ لوگ اس کے نکلے ہوئے ہیں، آرگنائزیشنز اس کی نکلی ہوئی ہیں، ہیومن رائٹس ساری آرگنائزیشنز نکلی ہوئی ہیں، اب میڈیا نکل آیا ہے۔ افورڈیبل نہیں ہے، آپ آلریڈی یورپ کا رویہ دیکھ رہے ہیں، وہ کنارہ کشی اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہم لمبی بات نہیں کر رہے، لیکن اب دیکھ لیں کہ ان کی سوسائٹی وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ جنگ نہیں ہے کہ آپ اپنے بارڈر بند کر لیں گے، آپ اس معاملے کے حوالے سے بات نہیں کریں گے تو آپ سیکیور ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جنگ جو ہے وہ ہر بارڈر کے اندر گھس چکی ہے، خاص کر یورپ کے اندر۔ تو یورپ سمجھ رہا ہے، پہلے اس کو سمجھ نہیں آئی، اب سمجھ آ گئی ہے اور وہ کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے۔ یہ چیزیں آگے چل کر مزید امپیکٹ کریٹ کریں گی۔ اب ذرا آ جاتے ہیں وائڈر سکیل کے اوپر، رشیا، چائنا اور یوکرین، تائیوان، کیا معاملہ ہے ناظرین؟ رشیا کی جانب سے اب تک کا سب سے بڑا اٹیک یوکرین کے اوپر کر دیا گیا ہے۔ 100 میزائل ڈرونز داغے گئے ہیں، ان کے انفراسٹرکچر، پاور سٹیشنز، انرجی انفراسٹرکچر، مطلب پورا تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ دارالحکومت کو نشانہ بنایا گیا ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، سپلائی لائنز متاثر ہو گئی ہیں، انڈسٹری بند ہو گئی ہے، بہت میسو لیول کا۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جب سے یوکرین کی وار شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کا یہ سب سے بڑا حملہ ہے۔ تو جو روس کا جواب ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، جو روس کی ٹیریٹری میں وہ داخل ہوئے ہیں تو وہاں سے اب یہ جواب آنا شروع ہو گیا ہے۔ بہت گھمسان کی لڑائی وہاں پر، اور سردیوں کا انتظار کر رہا ہے پیوٹن۔ جو رشیا کی تاریخ ہے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ رشیا کو جو فتح کرنے کے لیے نکلے وہ اس کی سردیوں میں مارے گئے۔ ہٹلر بھی اس لیے ناکام ہوا تھا کہ وہ ادھر رشیا میں داخل ہو گیا تھا اور اس کی فوج ہے وہ سردیوں سے ماری گئی، ٹھیک ہے نا، ونٹر سے ماری گئی۔ تو نپولین کا بھی یہ حشر ہوا تھا۔ تو ونٹر سب سے بڑا ہتھیار ہے رشیا کا، تو اب وہ ونٹر کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ ونٹر بہت بھاری پڑنے والا ہے اور بہت ڈیسائیڈنگ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، تو ایک یہ چیز ہو گئی۔ دوسری طرف ناظرین جو بیلاروس ہے وہ ریڈی کھڑا ہے، آپ کو ہم نے بتایا 1/3 آرمی، اور وہ پوری طرح سے تیار، ادھر سے ان کی فوجیں تیار، اور مطلب کچھ بھی کسی بھی وقت وہاں پر ہو سکتا ہے۔ اب ذرا ادھر دوسری والی بلیک سی والی سائڈ کے اوپر آئیں، کچھ اور وہاں پر بہت بڑا ہو رہا ہے۔ جارجیا، ٹھیک ہے، آذربائیجان کے ساتھ جارجیا، یہاں پر رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ یو ایس جو ہے وہ ایک کلر ریولوشن یہاں پر لانا چاہ رہا ہے۔ یہاں پر جو حکومت ہے وہ پرو رشین ہے، تو ابھی الیکشن آنے جا رہے ہیں وہاں پر، تو الٹنا چاہ رہا ہے وہاں پر بساط امریکہ، کلر ریولوشن یہ روس کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پر حالات بہت تیزی سے بگڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی وقت روس کی فوجیں جارجیا میں آ سکتی ہیں۔ آپ وہ وینزویلا سے شروع کریں اور یہاں تک آپ دیکھ لیں ایک ایک ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ تو کسی وقت اس کے اوپر بھی لمبی بات کریں گے، لیکن یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ یہاں پر اگر ڈسٹیبلائزیشن ہوئی تو اور مزید اضافہ ہوگا۔ ابھی ساتھ ہی آذربائیجان ہے، اور آذربائیجان کا دورہ ابھی پیوٹن کر کے گئے ہیں، اور آذربائیجان نے کہا کہ ہم برکس میں جا رہے ہیں، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے ساتھ ناظرین ذرا دیکھیے، لیبیا سے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ لیبیا نے اپنا آئل پروڈیوس کرنا بند کر دیا ہے۔ جو ہی اس نے آئل پروڈیوس بند کیا تو دنیا میں آئل کی قیمتیں جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہیں، 3% جب وہ اضافہ ہو گیا ہے، مطلب بہت بڑا اضافہ، 3% ایک ساتھ ہو جانا دنیا کی قیمتوں میں، تو دنیا میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، مطلب بہت بڑا یہ کیوس پیدا ہو گیا ہے۔ لیبیا دنیا کے بڑے آئل پروڈیوسرز کے اندر ہے، تو اب وہاں پر بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ اندرونی پھڈا ہے، لیکن اگر ہم اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں، لیبیا کے ساحلوں کے اوپر رشین وارشپس ہیں، پورے افریقہ میں روس آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایک چیز دیکھیں، جب سے یوکرین کا معاملہ شروع ہوا ہے، جب بھی آئل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو فائدہ رشیا کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اوپر سینکشنز ہیں، آئل کی قیمت بڑھے گی تو زیادہ پیسہ رشیا کمائے گا، ان کو فائدہ ہوگا۔ اس کی مثال آپ یوں لیجئے کہ 2-3 سال پہلے جب یہ جنگ شروع ہوئی تو سعودی عرب نے کیا کیا، سعودی عرب اور روس نے جب یہ جنگ شروع ہوئی نا، تو امریکہ نے سعودی عرب کو کہا، یہ جو اوپیک ہے نا آئل پروڈیوسر کنٹریز کی جو تنظیم ہے، اس کا سمجھ لیں کہ سب سے بڑا جو ہے نا کنٹرول کرنے والا وہ سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب کو امریکہ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ بلکہ آئل کی پروڈکشن زیادہ کریں،
آئل کی پروڈکشن زیادہ ہوگی تو قیمتیں کم ہو جائیں گی. اگر زیادہ پروڈکشن نہیں بھی کر رہے تو اس کو مینٹین رکھیں. لیکن سعودی عرب نے کیا کیا کہ کچھ روس کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں اور سعودی عرب نے آئل کی جو پروڈکشن ہے وہ کم کر دی. آئل کی پروڈکشن کم ہوئی تو قیمتیں اوپر چلی گئی. آپ کو یاد ہوگا جب یوکرین کا معاملہ ہوا تھا تو ایک دم دنیا میں کیسے مہنگائی بڑھ گئی تھی, تو قیمتیں آئل کے اوپر چلی گئی. آئل کی قیمتیں اوپر چلی تو رشیا کے اوپر جو سینکشنز لگی تھی وہ ساری بے معنی ہو گئی, اور اس وقت سے لے کر امریکہ اور روس کے تعلقات خراب ہو گئے, اور بہت زیادہ, مطلب اتنے خراب نہیں لیکن بہت دھمکی امریکہ نے, بائیڈن نے لگائیں. اور پھر سعودی عرب نے چائنا سے اسلحہ بھی خریدا $4 بلین کا, اور مزید ان کے جو معاہدے ہیں وہ بھی ہوئے, چائنا کے زیادہ قریب ہوا سعودی عرب. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو مثال دی ہے. اب یہ اندرونی طور پر ہوا ہے یا جسمی طور پر, ظاہری بات ہے اندرونی معاملات ہوں گے, لیکن ہر ایک چیز کا نا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے. تو بے شک اندرونی معاملات تھے لیکن فائدہ رشیا کو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح بھی معاملات اس طرح سے چل رہے ہیں. لیکن یہاں پر ایک اور فیکٹر دیکھیں, ایجپٹ کی ذرا آپ حالت دیکھیں. ایجپٹ کے ایک طرف لیبیا, وہاں پر یہ کیوس ہے, دوسری طرف سوڈان, وہاں پر سول وار جاری ہے, تیسری طرف رفح, وہاں پر اب کیا ہو رہا ہے. تو یہ معاملات جو ہے نا, آپ مطلب اس بات کو سمجھے کہ یہ ملک نہیں اس طرح خاموش بیٹھ سکتے ہیں. صرف ایجپٹ کی مثال دیکھیں, تینوں طرف اس کے کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو معاملات آگے بڑھیں گے, اگر سٹیبلٹی دنیا میں نہیں آتی, تو جو میں نے آپ کو بات کی ہے نا کہ دنیا ری شیپ ہونے جا رہی ہے, یہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں. بہت ساری حکومتیں کولیپس ہونے والی ہیں, بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ معاملات دنیا سے سنبھالے نہیں جائیں گے. اور سب سے بڑا معاملہ غزہ کا ہے. آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو ایسے ظالمانہ طریقے سے وہاں پر مار دیا جائے اور اس کا کوئی اثر ہی دنیا کے اوپر نہ آئے. ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. آپ ذرا صرف ایک ٹرمپ کا بیان دیکھیے, آفٹر اسپینڈنگ بلینز آف ڈالرز آن افغانستان وی لاسٹ ایوری تھنگ ان 1 hour اینڈ ہینڈیڈ اٹ اوور ٹو چائنا. تو یہ ہے وہ پالیسی جس میں امریکہ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ کچھ گین نہیں کر رہے تم. یہ جو ڈریگ ہو رہے ہو نا مڈل ایسٹ کے اندر, یہ دیکھیں جب یہ افغانستان عراق ادھر ادھر امریکہ اسرائیل کی وجہ سے انگیج ہوا تو چائنا نے اور رشیا نے بہت گین کیا. حالانکہ رشیا تو ٹوٹ گیا تھا, آج وہ پھر ایک بڑی طاقت کے طور پر امریکہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے. کیسے کھڑا ہوا؟ کیونکہ امریکہ کا جو ہے نا جو رجحان تھا, جو فوکس تھا, وہ ہٹ گیا. چائنا نے اتنا بڑا جو ہے وہ ترقی حاصل کر لی, تو ابھی ایک بار پھر وہ مڈل ایسٹ میں ڈریگ ہو رہے ہیں. نتنیاہو بس نتنیاہو نظر آ رہا ہے, وہاں معصوموں کو مارنا, بس یہی اب امریکہ کا کام رہ گیا ہے. ایسے دنیا چلے گی؟ ایسے یہ دنیا میں اپنا امپائر قائم رکھیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا ہے, یہ دنیا کا اصول ہی نہیں ہے. تو یہ اقدامات جو امریکہ کرتا چلا جا رہا ہے, یہ وہی فولشنس ہے جو اس کے امپائر کو روزانہ کمزور کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.